वेलकम बैक टू लिस्टर्स। उम्मीद है कि आप मेरे नॉवेल्स को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। आज भी एक और इंटरेस्टिंग नावल लेकर आया हूं और इसका नाम है बहारों के संग और इसकी राइटर हैं फरीशा। आई होप कि ये नावल आपको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि मुझे तो इसकी स्टोरी काफ़ी फनी और इंटरेस्टिंग लगी थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनो, लाइट्स ठीक करो यहाँ से। अरे यार, ये ड्रेस मैडम को भिजवाओ, जल्दी करो। और हाँ सुनो, मेकअप आर्टिस्ट को अंदर भेजो। इस तरह की मिली जुली कई आवाज़ें उस वक्त इस जगह पर सुनाई दे रही थी और हर कोई मसरूफ़ था। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसे में वो पत्थर की मूर्त बने चेयर पर बैठी थी। शहर की मशहूर ब्यूटिशियन महारत से उसके चेहरे को संवार कर उसके हुस्न को मजीद दो आतिश आश्ता कर रही थी। अरे बारात आने वाली है, तुमने अभी तक तैयार नहीं किया दुल्हन को? तभी कोई औरत कमरे में आकर चिल्लाई थी। उसके चिल्लाकर बोलने पर ब्यूटिशियन के हाथों में भी तेजी आई थी, जबकि उसके हाथ दुल्हन के चेहरे पर मजीद तेजी से चलने लगे थे। उसके सर पर दुपट्टा सेट करते उसने एक बार फिर से उस दुल्हन को अच्छे से देखा कि कहीं कोई कसर रह न गई हो। तभी उसकी माँ कमरे में चली आई और ब्यूटिशियन से पूछने लगी, तुम्हारा काम हो गया क्या? जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया। चलो ठीक है, फिर घूंघट कर दो इसके ऊपर, थोड़ी देर तक वो लोग आ जाएंगे और घर के करीब ही हैं। बिल्कुल भी कोई वक्त अब नहीं लगना चाहिए, वरना इसके अब्बा पूरा घर सर पर उठा लेंगे। उसकी माँ ये कहकर वापस बाहर बढ़ी थी और उसके जाते ही उस पत्थर के बुत में हल्की सी हरकत हुई थी। उस दुल्हन ने जरा नजर उठाकर बाहर जाने वाली अपनी माँ को देखा। आज उसकी बेटी की शादी थी, मगर उससे बात करना तो दूर, उस दुल्हन बनी अपनी बेटी को उसने एक नजर देखा तक नहीं था। मगर वो क्या अफसोस करती, यही तो इस घर की रीत रिवायत थी। आज आप इस दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन लग रही हैं। ब्यूटिशियन के साथ आई लड़की ने उसके नाजुक से सरापे को सराहते हुए कहा, मगर वो कुछ बोल न सकी। थोड़ी ही देर बाद बारात आने का शोर उठा था और उसका दिल किया कि ये आसपास की लड़कियां यहां से जल्दी गायब हो जाएं। चलो लड़कियों, बारात का इस्तकबाल करो, शाबाश। उसकी चाची ने कमरे में आते ही मौजूद लड़कियों को बाहर धकेला था और दरवाजा लॉक करती उसके पास आई और उसके हाथ में एक चेक बुक थमाई। बेटा, इसमें इतने पैसे हैं कि तुम अपनी हर ख्वाहिश को पूरी कर सको, उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा था। तभी उसने तशक्कुर भरी निगाहों से अपनी चाची को देखा। और हाँ, ये कुछ कैश भी है, ये भी रख लो अपने बैग में। उसका बैग रेडी करते हुए जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। उसने झुककर जल्दी से अपने पैरों को सैंडल से आजाद करके जॉगर्स पहने, शॉल को अच्छे से अपने गिर्द लपेटा था और फिर वो दुल्हन बनी बैल्कनी तक आई और बैल्कनी से नीचे उतरकर पिछले लॉन की तरफ उतर गई थी। एक नजर पीछे मुड़कर उसने सफेद संगे मरमर से उस बने बंगले को देखा जहां उसका बचपन गुजरा था। आई एम सॉरी बाबा, मगर मैं आपके बिजनेस की भींट नहीं चढ़ सकती। खुद से ये बोलती वो पिछला गेट खोलकर अपने घर की दहलीज को अबूर कर गई थी। वो इस वक्त गोल्डन शेरवानी पहने मेन रोड पर खड़ा था और उसके चेहरे पर शदीद परेशानी थी। उसने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर दौड़ाई जो उस वक्त रात के 8 बजा रही थी। उफ, कहाँ रह गया ये कामी। बड़बड़ाते उसने मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया था। इससे पहले कि बेल जाती, एक लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी और उसमें से काले 3 पीस पहने एक लड़का बाहर आया था। कहाँ रह गए थे तुम यार, तुम्हारी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो जाती। वो सख्त झुंझलाहट का शिकार था। सॉरी सर, पर आपकी जगह किसी और को तो फिक्स करना ही था ना। अच्छा चलो ठीक है। अब इसे बोलकर वो जल्दी से गाड़ी में बैठा क्योंकि वक्त कम था और मुकाबला सख्त। फुल स्पीड में चलती गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी। उसके पास चेंज करने का टाइम भी नहीं था। जब अब गाड़ी में कपड़े चेंज कर रहा था। गाड़ी एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल हुई तो उसने खिड़की का शीशा नीचे किया और बाहर देखा तो जिसे उसे हैरत का झटका लगा था, क्योंकि इतनी रात में दुल्हन के लिबास में पोर पोर सजी वो लड़की अपना बैग घसीटती हुई तकरीबन भागती जा रही थी। उसने सोचा, तो क्या ये भी मेरी तरह अपनी शादी से भागी है? ओहो, मैं भाग थोड़ी रहा हूं, मैं तो बस अपने काम के लिए जा रहा हूं ना। भागते तो वो हैं जो किसी लड़की के चक्कर में होते हैं। अपनी शादी से भागने के अमल को उसने अपनी मर्जी का रुख दिया था। तभी मुतमईन होकर उसने अपना सर सीट से टिका दिया था। भागते भागते उसका सांस फूल चुका था। एक एक करके सारी ज्वेलरी उतारकर उसने अपने बैग में रखी और लहंगा उतारकर जल्दी से बैग में डाला। वो इस वक्त एक पब्लिक टॉयलेट में थी। वो तो शुक्र था कि कोई था नहीं यहाँ।
اپنا ڈریس چینج کر کے اس نے جلدی سے سارا سامان بیگ میں رکھا اور منہ دھو کر میک اپ کو صاف کیا تھا۔ اف، کیا ڈسٹمپر تھوپ دیا میرے منہ پر۔ اپنے منہ کو اچھے سے رگڑتے اس نے بیگ سے ٹاول نکال کر صاف کیا تھا۔ اس سب سامان پر وہ اپنی چاچی کی بڑی شکر گزار تھی۔ جلدی جلدی سب بیگ میں ڈال کر وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی تھی کہ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے بیگ میں موبائل ڈھونڈنا چاہا مگر سامنے سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اوہ نو! وہ جو کسی مدد کی امید کر رہی تھی، جب تکلیف سے دوری ہوئی تو سامنے والے نے بنا رحم کھائے اسے چھوڑ دیا اور وہ دھڑام کے ساتھ زمین پر گر گئی تھی۔ آہ یو ایڈیٹ! وہ چلا کر بولی تھی۔ اس کی کوہنی پر بہت زور کی چوٹ لگی تھی۔ تم ہو ایڈیٹ اور اندھی ہو کیا؟ سامنے سے آتا اتنا بڑا لڑکا تمہیں نظر نہیں آیا؟ اس بندے نے بھی اسی طرح جواب دیا تھا جیسے اس نے اس سے کہا تھا۔ یو شٹ اپ، اوکے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کچھ ڈھونڈ رہی ہوں؟ کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہو تم۔ یہ ایئرپورٹ ہے، تمہارے ابا کا علاقہ نہیں۔ اے زبان سنبھال کر! اس لڑکے نے انگلی دکھائی اور پھر دکھا کر پچھتایا بھی تھا کیونکہ انگلی اس محترمہ کی سخت گرفت میں آ چکی تھی۔ ابے جاہل عورت، چھوڑو مجھے! میں نہیں، تم خود جاہل ہو۔ اس نے بولنے کے ساتھ اس کی انگلی چھوڑی تھی اور اپنا سامان اٹھا کر اندر کی طرف بڑھی تھی۔ اف یار، کیا مصیبت تھی یہ! اس نے در سے اپنی انگلی سے ہلائی تھی۔ بورڈنگ کے بعد وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی اور سکھ کا سانس لیا تھا۔ بس چند گھنٹوں میں وہ اپنی پسندیدہ جگہ پر ہوگی۔ بیگ کھول کر اس نے کارڈ نکالا اور سامنے ہی کارڈ پر بڑا بڑا معیز احمد لکھا ہوا تھا۔ اس شخص سے ٹکر میں اس کا کارڈ گر گیا تھا جس سے اس نے جاتے ہوئے اٹھا لیا تھا۔ بیگ سے اپنا چھوٹا سا پاؤچ نکال کر اس نے وہ کارڈ اس میں رکھا جہاں اس کا اپنا کارڈ پہلے سے موجود تھا، جس پر لکھا تھا زوبیہ واجد۔ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی فلائٹ کی، تبھی کوئی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ اس نے چونک کر برابر میں دیکھا۔ تم پھر؟ معیز احمد کو دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اف، تم جنگلی بلی، تم سے پھر ملاقات ہوگی۔ وہ بھی اس سے زیادہ تیز لہجے میں بولا تھا اور آس پاس کئی لوگوں نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ آہستہ بولو، یہ تمہارے خالو کا جہاز نہیں ہے۔ ہاں بالکل، لیکن یہ تمہارے پھوپھا کا بھی جہاز نہیں ہے۔ وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے، تبھی ایئر ہوسٹس نے آ کر ان سے کہا، میم، سر، آپ لوگ پلیز آہستہ بولیں۔ وہ جب چلی گئی تو زوبیہ منہ پھلا کر سائڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کڑوے کریلے کو دیکھ کر اس کا دل جل گیا تھا۔ اس وقت ان دونوں کا جہاز بادلوں سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بور ہو کر برابر میں گہری نیند سوئے معیز احمد کو دیکھا۔ کتنی ایکسائٹڈ تھی وہ اس سفر کے لیے، مگر اب یہ سفر اتنا ہی بورنگ گزر رہا تھا۔ تقریباً 10 گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد وہ لوگ بالآخر شنگھائی، چائنا میں پہنچ گئے تھے۔ ہاں بالکل شنگھائی، اور یہاں آنے کے لیے اس نے کئی پاپڑ بیلے تھے۔ اس کے گھر والوں کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ وہ پوری دنیا کو چھوڑ کر اس جگہ کا انتخاب کرے گی۔ کچھ اسی طرح کی سوچ اس کے ساتھ کھڑے شخص کی بھی تھی۔ یہاں کے لوگوں سے قطعی انجان وہ دونوں کھڑے سامنے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں گھر سے بھاگ تو آئے تھے، مگر اب آگے کیا کرنا ہے یہ سوچنا ان دونوں کا کام تھا۔ ٹی وی اور ڈراموں میں تو سب آسان ہی لگتا تھا، مگر یہاں ایک ہی شکل جیسے لوگوں کو دیکھ کر وہ سچ میں کنفیوزڈ ہوئے تھے۔ معیز احمد کو آگے بڑھتا دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ اے سنو معیز احمد! اپنے نام کی پکار پر وہ رکا اور اس سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب کیا مصیبت ہے۔ مدد مانگنا تو جیسے اس کی توہین تھی، مگر وہ گدے کو باپ بنانے کی مصداق اس کی مدد لینے کی والی تھی۔ تبھی وہ بولی۔ وہ دراصل اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، اپنی بے وقوفی کی داستان سنائے تاکہ وہ ہنسے یا اپنی مدد آپ کے تحت سب کچھ کرے، مگر وہ اس انجان شہر میں کس سے مدد لیتی؟ محترمہ کیا ہوا، بولیں بھی اب۔ وہ دراصل میں اپنا کارڈ پتہ نہیں کہاں کھو بیٹھی ہوں اور میرے پاس اس وقت صرف کیش ہے اور یہاں کارڈ سے پیمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، تو میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ وہ دراصل مجھے کچھ مدد… ارے سوری بھائی، میں انجان لوگوں کی مدد کوئی نہیں کرتا۔ معیز احمد اپنے ہاتھ جھاڑتا ہوا آگے بڑھا، تبھی اس نے اپنے بیگ سے مسکراتے ہوئے اس کا کارڈ نکالا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارا کارڈ یوز کر لیتی ہوں۔ زوبیہ کی آواز پر وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور اپنا کارڈ اس کے ہاتھ میں دے کر اس کے طوطے اڑے تھے۔ میرا کارڈ تمہارے پاس؟ اس نے ادھر ادھر اپنی جیب میں ہاتھ مارا، مگر کارڈ ہوتا تو ملتا نا۔ دیکھو میرا کارڈ واپس کرو، جلدی کرو۔ ہاں ایسے کیسے، مجھے تو اللہ کی زمین سے ملا ہے تمہارا کارڈ۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ ہنس کر بولی تھی۔ اس سڑے ہوئے کریلے کے چہرے پر ہوائیاں دیکھ کر اس سے الگ ہی مزہ آیا تھا۔
دیکھو میں تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں نا، پلیز میرا کارڈ واپس کرو۔ اچھا واقعی؟ مگر ابھی تو مجھے کوئی منع کر رہا تھا ہیلپ کرنے کے لیے۔ نہیں تو کون منع کر رہا تھا؟ تم نے غلط سنا تھا، میں ہوں نا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، مگر جب تک ہم منزل پر نہیں پہنچ جاتے یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ زبین نے اسے جتاتے ہوئے کہا تو وہ بولا اچھا ٹھیک ہے۔ معیزے میں نے دانت پیس کر اپنا غصہ ضبط کیا تھا، یہاں تو وہ حال تھا کہ چوری اوپر سے سینہ زوری۔ چلو جلدی کرو، اب کیب کرواؤ میرے لیے۔ اسے آرڈر دیتے ہوئے زبیہ نے اپنے بند موبائل کو دیکھا اور پھر بیگ میں دیکھا جہاں اس کا اپنا کارڈ موجود تھا۔ وہ فی الحال اپنا کارڈ استعمال نہیں کر سکتی تھی اور کیش ایسے استعمال کر کے وہ جلدی ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عجیب پاگل سوچ تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کے بابا کی اتنی پہنچ تو تھی کہ یہاں اس کا کارڈ ایکٹیو ہوتا وہیں اس کے بابا کو پتہ چل جاتا کہ وہ کہاں ہے۔ چچی کا دیا ہوا کارڈ اسے بینک جا کر ابھی ایکٹیویٹ کروانا پڑنا تھا، اور اب جب موقع خود چل کر اس کے پاس آیا تھا تو وہ کیوں فائدہ نہ اٹھاتی؟ اپنی انہی سوچوں میں گم وہ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی کہ اچانک معیز احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ لہراتی اس کے بازو میں سمائی تھی۔ اوف کیا ہو گیا تمہیں؟ خوف سے اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ دھیان کہاں ہے تو تمہارا؟ یہ تمہاری چچا کا روڈ نہیں ہے۔ وہ جو اس کے حصار میں قید اپنی دھڑکنوں پر قابو پا رہی تھی، اس کی ڈانٹ پر فوراً اسے دور ہوئی۔ اور کوئی میرا رشتہ رہ گیا تو وہ بھی بول دو ابھی صحیح۔ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں، اور اب یہ بتاؤ کہ جانا کہاں ہے تم نے؟ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے معیز کو دیکھ کر پوچھا تو وہ بولا کیا مطلب سے کیا مراد؟ جب اس جگہ آئی ہو تو کہیں تو جانا ہوگا تم نے نا؟ او شٹ! زبی نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تو وہ بولا اب کیا مصیبت ہو گئی ہے؟ مجھے ٹائم بتاؤ جلدی سے۔ زبی نے اسے ٹائم پوچھا تو وہ بولا ٹائم تو 9 بج رہے ہیں ابھی، لیکن کیوں؟ او شٹ! ڈورمیٹری بند ہو جائے گی 10 بجے، مجھے جلدی وہاں پہنچنا ہوگا۔ تو کیا تم یہاں پڑھنے آئی ہو؟ ہاں پڑھنے آئی ہوں۔ ان دونوں کی کیب آ چکی تھی اس لیے وہ دونوں جلدی سے اس میں بیٹھ چکے تھے۔ تو دلہن کے لباس میں کون پڑھنے آتا ہے یہاں؟ وہ اس پر جتا کر بولا تھا کہ اسے دیکھ چکا ہے۔ اس کی بات پر زوبیہ نے دانتوں تلے اپنے لب دبائے تھے۔ ہاں تو تم بھی شیروانی پہن کر روڈ پر کھڑے تھے، میں نے کچھ کہا تم سے؟ وہ اس سے کہاں کم تھی، فوراً اس نے بدلا چکایا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ منہ بنا کر اپنا رخ موڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد زوبیہ اپنی منزل تک پہنچ گئی تھی۔ اپنا سامان گاڑی سے نکال کر وہ کھڑکی کے پاس جھکی اور کارڈ اس کی طرف بڑھایا اور پھر کہا امید ہے کہ ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ اسے یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھی تھی کہ جب اس نے سر جھٹک کر ڈرائیور کو چلنے کا کہا۔ یونیورسٹی کے آفس سے اپنے روم کی ڈیٹیل لے کر اور چابیاں لے کر وہ اپنے روم تک آئی تھی۔ پورا ڈورم سنسان پڑا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ شنگھائی جیسے شہر میں جہاں اتنی رونق تھی وہاں پر اتنا سناٹا کیوں ہے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ یہ کوئی عام ہاسٹل نہیں بلکہ یونیورسٹی کا ہاسٹل ہے۔ اپنے روم کا دروازہ کھول کر وہ اندر آئی تھی۔ بے حد حسین اور صاف ستھرا کمرہ تھا۔ دونوں طرف دیواروں سے ڈبل بیڈ اٹیچ تھے، ایک اوپر اور ایک نیچے، اور بیچ میں ڈیسک تھی جہاں اس کی روم میٹس کے سامان موجود تھے۔ اپنی کبرڈ میں سامان سیٹ کرتے اس نے شاور لیا۔ خود کو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس نے کافی حد تک ریلیکس محسوس کیا تھا۔ بھوک تو اسے لگ نہیں رہی تھی کیونکہ پلان میں ہی وہ اچھا خاصا کھا چکی تھی، تبھی فوراً سے اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ایک لمبا سفر کرنے کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے دل میں کہیں گلٹ بھی تھا اپنوں کو چھوڑ کر آنے کا، مگر اس کے پاس کوئی آپشن بھی تو نہیں بچا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گزرے لمحوں کو سوچا تھا جو اسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر گئے تھے۔ اس کے والد واجد حسن شہر کے جانے مانے بزنس مین تھے۔ ان کا اپنا قالین کا بڑے پیمانے پر بزنس تھا اور سیاست سے منسلک ہو گئے تھے وہ، تو ان کے تھرڈ پارٹی اب بدل چکے تھے۔ ان سے چھوٹے 2 بھائی تھے، واحد اور ساجد۔ ان کے دائیں اور بائیں بازو تھے۔ گھر میں شروع سے روایتی سا ماحول ملا تھا اسے۔ لڑکیوں پر پابندیاں، ان کے یہاں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ اس کے پڑھے لکھے باپ کی سوچ تھی، اور گھر میں کسی کی ہمت نہیں تھی اس بات سے اختلاف کرنے کے سوائے اس کے۔ زوبیہ واجد صاحب کی 5ویں اولاد تھی۔ خدا نے انہیں 4 بیٹوں سے نوازا تھا اور ایک اولاد نرینہ۔ وہ بہت حاضر جواب ذہین تھی۔ اس کی جان جلتی تھی اس ماحول کو دیکھ کر۔ چھوٹی عمروں میں بہنوں کی شادی اور انہیں جس حال میں وہ دیکھتی تھی اس کا تو بہت دل جلتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جلدی شادی غلط ہے، مگر شادی کرتے وقت کچھ سوچا سمجھا بھی تو جاتا ہے نا، یا ایسے ہی اپنے فائدے کے لیے بیٹیاں قربان کر دی جاتی ہیں۔
اسے جنون کی حد تک شوق تھا آگے پڑھنے کا، کچھ کرنے کا۔ اوپر سے کورین اور چائنیز ڈراموں میں خود مختار ہیروئن دیکھ کر اس کا دل کہیں وہیں اٹک گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے FSC کیا اور پھر وہ بھی سب سے ہائر مارکس سے۔ آگے پڑھنا اس کی خواہش تھی، مگر اس بار اسے سختی سے روک دیا گیا تھا۔ اس کے گھر میں واحد اس کی اپنی چچی سکینہ سے بنتی تھی۔ دونوں کی عمر میں فرق ضرور تھا مگر سوچ میں نہیں۔ گھر میں اس کی شادی کی باتیں چلنے لگی تھی۔ اس کا رشتہ واجد صاحب نے اپنے دوست کے بیٹے سے طے کیا تھا اور وہ ایک نمبر کا کھڑوس اور گوار تھا جو اسے ایک ہانک نہیں بھاتا تھا۔ اسی وجہ سے تنگ آ کر اس نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کا فیصلہ کر لیا اور چپکے مختلف یونیورسٹیز کے فارم فل کرنے شروع کر دیے، اور بالآخر شنگھائی یونیورسٹی سے اسے کال آئی، مگر اب مسئلہ ویزے کا تھا۔ ایسے میں اس کی چچی اور دوست نے اس کی مدد کی۔ اس کی شادی سے 10 دن پہلے اس کا ویزا آیا تھا۔ اسے جلد از جلد وہاں پہنچنا تھا کیونکہ نیو سیشن جلد ہی سٹارٹ ہونے والا تھا، اور اسے فلائٹ بھی اپنی شادی والے دن کی ہی ملی تھی۔ وہ سب کی مرضی سے جانا چاہتی تھی، اس لیے ہمت کر کے اپنے بابا سے اجازت مانگی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا گیا۔ تبھی وہ بھاگ آئی تھی۔ اسے خود پر ہنسی آئی تھی کہ لوگ تو محبت کے لیے بھاگتے ہیں اور وہ اپنی سٹڈیز کے لیے بھاگی تھی، اپنے گھر کو چھوڑ کر۔ اب وہ ایک انجان شہر میں موجود تھی، صرف اپنے خوابوں کی خاطر۔ دوسری طرف وہ بھی اس وقت ہوٹل کی بیلکونی میں کھڑا تھا، ماتھے پر بکھرے سیاہ بال، رف سی بلیک شرٹ اور ٹراؤزر پہنے۔ اس کے ہاتھ میں بھاپ اڑاتا گرم کافی کا مگ تھا۔ اس کے سامنے شنگھائی شہر پورا روشن تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ اس دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ اس کی بھی ایک کہانی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی بہت آسان ہے، اچھی فیملی، گھر، آسائشیں، مگر سب چیزیں ویسی کہاں رہتی ہیں جیسے پہلی تھی۔ اچانک ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بھائی بہن تو کوئی تھا نہیں، وہ انٹر میں تھا جب اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں تھی، اتنی زیادہ کہ اس کے بابا کا کاروبار ان کے دوست نے ٹیک اوور کیا تھا۔ وہ اسے پڑھا رہے تھے، ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہے تھے، مگر وہ جب بھی آفس جوائن کرنے کی بات کرتا تو وہ بھڑک جاتے۔ اتنی ساری جائیداد کا مالک ہونے کے باوجود بھی وہ خود مختار نہیں تھا۔ وصیت کے مطابق اسے یہ جائیداد تب ملنی تھی جب اس کی شادی ہو جاتی۔ وصیت کا پتہ لگتے ہی خرم صاحب نے اس کی شادی اپنی بیٹی سے طے کر دی۔ وہ شائستہ جو پڑھنے کی چور تھی مگر جھوٹ اور مکاری میں سے کمال حاصل تھا۔ اسے سخت چھڑ تھی اس سے، ایک تو اس کی جائیداد پر قبضہ اور دوسرا اس لڑکی سے شادی۔ موئز کو شک تھا کہ اس کے ماں باپ کی موت کے پیچھے بھی یقیناً کوئی کہانی تھی۔ وہ کیس کرنا چاہتا تھا، لڑنا چاہتا تھا، مگر یہاں آ کر وہ رک جاتا تھا کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور دوسرا یہ سب کرنے کے لیے پیسہ چاہیے تھا جو اس کے پاس اتنا نہیں تھا۔ اس لیے وہ یہاں آیا تھا۔ پاکستان میں رہ کر وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اپنے گھر کے گارڈز کی مدد سے وہ بھاگا تھا۔ جتنے پیسے اس کے پاس تھے اس سب کو ایک الگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا تھا اور یہاں پھر وہ چلا آیا تھا کیونکہ یہاں آنا اسے آسان لگا تھا۔ اس نے بزنس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر یہاں آ گیا تھا، مگر اب یہاں رہنا، گزارا کرنا اس کے لیے مشکل ثابت ہونے والا تھا۔ اسے آگے کا سوچنا تھا۔ اسے سب سے پہلے اپنے رہنے کا بندوبست کرنا تھا۔ یہ کام اور سوچیں کل پر چھوڑ کر وہ اندر آ کر بستر پر گر گیا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ عجیب سے احساس سے کھلی تھی۔ ایک لمحے کو تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، مگر جیسے جیسے وہ اسمیل بڑھتی گئی اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ تبھی وہ فوراً اٹھی تھی۔ اس کی روم میٹس اپنے اپنے بستروں پر آڑی ترچھی پڑی تھی، یقیناً وہ سب نشے میں تھی۔ اس کا دل تو کھول اٹھا تھا۔ تبھی جلدی سے شال لے کر وہ باتھ روم میں بند ہوئی۔ اس نے اپنے لحاظ سے تھوڑے سستے روم کا انتخاب کیا تھا، مگر یہ دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا کہ وہ لڑکی جس نے کبھی ایسی چیزیں دیکھی تک نہیں تھی، اس کے لیے تو بہت مشکل تھا یہ سب برداشت کرنا۔ جلدی سے فریش ہو کر وہ ریڈی ہو کر اپنی یونیورسٹی کے لیے نکل پڑی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ جلدی سے یونیورسٹی پہنچی تھی، تبھی اسے یونیورسٹی میں وہی دکھائی دیا۔ بلیک پینٹ شرٹ پر جیکٹ پہنے وہ یقیناً معیز احمد ہی تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا، مگر وہ اسے دیکھ کر نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ اسی کے ڈپارٹمنٹ میں تھا اور اب اسی کی کلاس میں بھی تھا۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے ڈیسک پر بیٹھے تھے، تبھی پروفیسر کلاس میں آئے۔ سب کا انٹرویو ہوا اور یہ سب کچھ جیسے خواب جیسا تھا، مگر اس خواب کی آگے ایک تلخ حقیقت تھی، اور وہ تھی یہاں سروائیو کرنے کی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ یہاں موجود مسلم لڑکیوں کو دیکھ کر جنہوں نے اسے منہ تک نہیں لگایا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ کسی مسلم لڑکی کو دوست بنا کر وہ اپنا روم اس کے ساتھ شفٹ کر سکتی ہے، مگر یہاں تو کوئی بھی بات سیدھے منہ نہیں کر رہا تھا سوائے اس کی دوست شیعہ کے۔ چینی نکوش ہونے کے باوجود وہ بے حد حسین تھی۔ دوسرا جس پر اس نے یہاں اسے
جس طرح اس نے یہاں اسے ویلکم کیا وہ واقعی قابل تعریف تھا۔ پورا دن کلاسز اور کارڈز بنانے کے چکر میں وہ گھن چکر بن گئی تھی، اس لیے رات کے کھانے میں نوڈلز کھا کر وہ اپنی جگہ پر لیٹی ہی تھی کہ تھوڑی دیر میں روم میں عجیب سا طوفان بدتمیزی مچ گیا۔ اس کی دو روم میٹس آپس میں کسی بات پر الجھ پڑی تھی اور ایک دوسرے کو انگلش میں گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ گالیاں انڈائریکٹلی اسے ہی دی جا رہی ہیں۔ آدھی چائنیز اور آدھی انگلش میں اس لڑائی نے اس کا سر کھا دیا تھا۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھتی رہی۔ اب یہاں سے اٹھ کر اتنی رات کو وہ کہاں جا سکتی تھی؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کون کہتا ہے کہ باہر کی زندگی بہت مزے والی ہوتی ہے؟ اسے تو ایک ہی دن میں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ تبھی ایک بھاری بھرکم بوتل اس کے بیگ کے پاس آ کر گری تھی۔ ایک دم اس کی چیخ نکلی۔ یہ ہو کیا رہا تھا اس کے ساتھ؟ ڈراموں میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر بھاگی تھی کیونکہ اب بات گالیوں سے آگے نکل گئی تھی۔ وہ رک کر مزہ ضرور لیتی ان دونوں کی لڑائی کا، مگر اسے اب اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا۔ اپنے گرد شال اچھے سے لپیٹ کر وہ باہر بینچ پر بیٹھی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ زیادہ سردی نہ تھی، ورنہ اس نے تو باہر بیٹھے بیٹھے ہی جم جانا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ گھر سے فرار اس کے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ ہر کوئی فرار ہی چنتا ہے اپنی مصیبتوں سے، مگر گھر کی دہلیز پار کرنے کے بعد وہ مسئلے ضرور ختم ہو جاتے جن سے آپ تنگ تھے، مگر ایک نہ ختم ہونے والے مسئلے آپ کو پوری طرح جکڑ لیتے ہیں، اور اس سب میں آپ کو صرف پچھتاوے ہی ملتے ہیں۔ کاش اور اگر مگر کی بحث پھر نہیں ہوتی۔ وہ کافی دیر سے یوں ہی سڑکوں پر بے مقصد گھومتا رہا تھا۔ کتنا کچھ سوچ کر آیا تھا کہ وہ یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر اب وہ جہاں رہ رہا تھا اس ہوٹل میں ایک پارٹی تھی اور شور ہنگامہ بہت زیادہ تھا۔ ایسے میں اس نے خود کو بہت اکیلا فیل کیا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے اس نے دونوں ہاتھوں کو اپنے آپس میں مسلا تھا۔ موسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے ہاسٹل میں رہنے کی بات کی تھی، مگر فی الحال وہاں کوئی روم خالی نہیں تھا۔ باقی کے ہاسٹل جو تھے وہ یا تو بھرے ہوتے یا پھر بہت زیادہ مہنگے تھے۔ اسے یہاں ابھی آئے کافی عرصے تک رہنا تھا، اس لیے اس نے پھونک کر قدم رکھنا تھا۔ یہ رہنے کا بندوبست ہو جاتا تو پھر اپنے آپ کے لیے وہ کوئی جاب کے لیے اپلائی کرنے کا بھی سوچ رہا تھا۔ اس وقت وہ ریور کوس کے پاس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھی، آتے جاتے بڑے بڑے بحری جہاز۔ کتنا خوبصورت تھا یہ شہر، صاف ستھرا۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تھا مگر اچانک اس کی نظر زوبیا پر پڑی۔ اسے دیکھ کر اسے یہاں حیرت ہوئی تھی کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ تبھی آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ اور وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی اس کی آواز پر چونکی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ معیز؟ ہاں میں۔ کیا ہو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے لہجے کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ رو کیوں رہی ہے تم؟ ریلیکس یار، کیا ہوا ہے؟ نہیں کچھ نہیں، بس بہت اکیلا فیل ہو رہا ہے مجھے۔ اور تم کیوں اداس لگ رہے ہو؟ زوبیا نے اپنی فیلنگز بتاتے ہوئے اس سے بھی پوچھا تو وہ بولا، بس میں بھی بہت اکیلا فیل کر رہا ہوں۔ اس نے سامنے جہازوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تو تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو اپنی فیلنگز؟ زوبیا کی بات پر اس نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا اور پھر شروع سے آخر تک وہ اسے سب کچھ بتاتا چلا، سب کچھ سچ۔ زوبیا کو یہ سب سن کر دھچکا لگا تھا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، مگر نہیں۔ موئز کی کہانی سن کر اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں بھلے پابندی تھی، مگر وہ کسی اور کے رحم و کرم پر تو نہیں پڑی تھی نا۔ موئز نے اپنی کہانی سنا کر اس سے پوچھا، تمہاری کیا کہانی ہے؟ تمہارا کیا پاسٹ ہے، یہ تو بتاؤ۔ موئز کے سوال پر اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑو، میری تو کوئی اتنی خاص نہیں ہے۔ اچھا، اگر خاص وجہ نہ ہوتی تمہارا گھر چھوڑنے کی تو تم ایسے یہاں نہ آتی۔ موئز کے سوال پر اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور پھر وہ اسے سب کچھ بتا دی گئی۔ اس اجنبی شہر میں کوئی اسے سننے والا ملا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی موئز سے سب کچھ شیئر کر گئی تھی۔ اس کی بات ختم ہونے پر موئز نے گہری سانس بھری اور بولا، ہم دونوں کی تکلیف اپنی اپنی جگہ بہت زیادہ ہے۔ میں یہاں آیا ہوں تاکہ جب واپس جاؤں تو جم کر مقابلہ کر سکوں۔ میں نے سنا تھا کہ باہر ملک جا کر لوگ امیر ہو جاتے ہیں، مگر ایسا صرف کہانیوں میں ہی ہوتا ہے۔ ہاں موئز، بالکل ٹھیک کرے تم۔ مجھے بھی لگا تھا کہ جیسے ناول اور ڈراموں میں ہیروئن بھاگتی ہے اور پھر صرف کامیابی اس کے قدم چومتی ہیں اور ہر چیز اس کے حق میں ہوتی ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا، مگر یہاں تو میری ایک ہی دن میں بینڈ بج گئی ہے۔ کیوں خیری، تم تو ہاسٹل میں رہ رہی ہو نا؟ ارے وہ ہاسٹل ہے کیا؟ کل رات اور آج والی صورتحال سوچ کر زوبیا کو ایک جھرجھری آئی تھی۔ وہ ہاسٹل سے بھی عجیب چیز ہے موئز۔
عجیب عجیب سی روم میٹ ہے جو کبھی ڈرنک کر کے آتی ہے تو کبھی جنگلیوں کی طرح لڑتی ہے. میں تو سستے کے چکر میں غلط جگہ پھنس گئی ہوں. میں ایگری کرتا ہوں کہ تمہاری بات سے کہ سستے کے چکر میں جس ہوٹل میں میرا سٹے ہے وہ تو ہر وقت پارٹی کا اڈا بنا رہتا ہے. ہر طرف شور ہی شور. میں تو بہت تنگ آ چکا ہوں وہاں سے. اور نو، ہمیں تو یہاں ایک لمبا عرصہ رہنا ہے موئز، تو پھر ہم کیسے کریں گے یہ سب؟ بات کرتے کرتے وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی. موئز نے بھی اسے دیکھتے ہوئے ایسا ہی کیا اور پھر بولا، چلو ایک کام کرتے ہیں نا، کل یونیورسٹی کے بعد ہم دونوں مل کر کوئی سستا سا روم ڈھونڈتے ہیں. اور ہاں، ہم الگ الگ ڈھونڈیں گے تو مسئلہ ہوگا، رستے بھی انجانے ہیں. ہم مل کر ڈھونڈتے ہیں، پہلے تمہارے لیے اور پھر میرے لیے. موئز کا مشورہ سن کر وہ بولی، اتنی مہربانی کیوں مجھ پر؟ ویسے تو تم مجھے کچا چبانے والے تھے نا. موڈ فریش ہونے پر وہ واپس اپنی ٹون میں آ گئی تھی، جس پر وہ آنکھیں گھما گیا اور بولا، ٹھیک کہا ہے بزرگوں نے کہ نیکی کرو سمندر میں ڈال. ایک تو میں تمہاری مدد کروں اور میڈم ہے کہ مجھ پر ہی شک کریے. ہاں تو ظاہر ہے نا، تمہارا کیا بھروسہ کہ کارڈ والی بات پر تم مجھے کہیں دور پھینکاؤ. اور بس میڈم، تو میں پھینکوں گا بھی نا، تو جہاں پھینکوں گا وہ زمین بھی تمہیں وہاں سے اچھال کر واپس پاکستان بھیج دے گی. جا بھائی، تو ہے ہی اسی جگہ کے قابل. وہ بولتے بولتے تھوڑا سا پیچھے کھسکا تھا. تمہیں سمندر میں پھینک دوں گی اور یہ بھی تمہیں الٹی کر کے باہر نکال دے گا. وہ چیخ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی اور وہ جو اس کی پہنچ سے دور کھڑا تھا وہ اسے چڑھا رہا تھا. موئز، تم میرے ہاتھوں سے مرو گے. وہ بھاگ کر اس تک پہنچی تھی اور اس سے پہلے کہ اسے پکڑتی اس کا پیر ایک دم مڑا اور وہ لڑکھڑاتی وہ گرنے کی تھی، مگر تبھی کسی نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا تھا. اس نے تیزی سے بچانے والی کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچا تھا. موئز نے اس کی حرکت پر اس کے چہرے کو دیکھا. سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی پلکیں اس وقت لرز رہی تھی. نازک ہونٹوں کو اس نے بند کیا ہوا تھا. وہ کسی کے دل میں کے تار بھی آسانی سے چھیڑ سکتی تھی. موئز نے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور ایک دم سے اسے جھٹکا دیا کہ اس کی چیخ فضا میں گونجی تھی. اب بتاؤ، چھوڑ دوں یا گرا دوں؟ اس کی حالت سمجھتے ہوئے ایک بار پھر اسے گرانے کے لیے نیچے کرنے لگا. موئز احمد، ماں قسم تم مجھ سے مار کھاؤ گے اگر ایسا کیا تو. اس کے حصار سے نکلنے کے لیے وہ پھر پڑائی تھی. اچھا قسم مت کھاؤ، ویسے ہی ڈر گیا میں. اس نے اسے پھر سے ٹھیک سے کھڑا کیا تھا اور پھر پوچھا، پیر ٹھیک ہے تمہارا؟ ہاں ٹھیک ہے، اب چلو، رات بہت ہو چکی ہے. ہاں بالکل، چلو میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں. تم آؤ گے مجھے چھوڑنے؟ لیکن تمہارا ہوٹل؟ ہاں بس تھوڑا سا دور ہے نا، میں چلا جاتا ہوں تمہارے ساتھ، کوئی بات نہیں. اس کے کہنے پر اس نے بھی رضامندی ظاہر کر دی. رات کے اس پہر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی کے حصار میں وہ دونوں چلتے چلتے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے. وہ اجنبی بن کر ملے تھے اور اب پہلا مرحلہ طے کر گئے تھے ایک دوسرے سے جان پہچان بنانے کا. اسے ہاسٹل کے دروازے پر چھوڑ کر وہ آگے بڑھا، تبھی وہ واپس گیٹ تک آئی اور اسے پکارا، موئز احمد. ہاں اب کیا ہوا؟ میں کہہ رہی تھی کہ کل ساتھ چلیں گے گھر ڈھونڈنے کے لیے. اینڈ تھینکس فار یور ہیلپ. اس کو ہاتھ کے اشارے سے بائی کرتی وہ چھپاک سے اندر غائب ہو گئی، جس پر وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا. کل سے ٹینشن بھرے ماحول سے آج اس نے خود کو ریلیکس محسوس کیا تھا. دوسری طرف کمرے میں وہ داخل ہوئی تو جگہ جگہ بیئر کی بوتلیں پڑی تھی. یقیناً اس کی تینوں روم میٹس پارٹی کر کے سوئی تھی، کیونکہ وہاں ٹیبل کے پاس 3 چیئرز پڑی تھی. جب ان تینوں نے پارٹی ہی کرنی تھی تو کتے کی طرح لڑ کیوں رہی تھی؟ اس نے خوف سے ان تینوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر قدم اپنے بیڈ کی طرف بڑھائے ہی تھے کہ کسی نے اپنے ہاتھ میں اس کا بازو دبوچ لیا. وہ ایک دم خوف زدہ ہو کر چیخی تھی، اے لڑکی، چیخ کیوں رہی تم؟ کیا تیرے باپ کا گھر ہے یہ وہی لڑکی تھی جو دوسری لڑکی سے لڑ رہی تھی. اسے دیکھ کر زوبیا کو خوف محسوس ہوا تھا. ایک تو اس کی حالت، اوپر سے اس کا نشہ. تم ایسے کیوں گھور رہی ہو مجھے؟ اب کہ وہ لڑکی زور سے چیخ کر بولی تھی. اس کی ٹوٹی پھوٹی انگلش اور بیئر کی سمیل سے زوبیا کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا. چل یہ سب صاف کر، مفتے میں نہیں رکھا تجھے یہاں، اور اگر تو نے زبان چلائی نا تو زبان کاٹ دوں گی تیری. وہ نشے میں لڑکی اس کا بازو پکڑ کر سختی سے بولی تھی. چل اب لگ کام پر. اسے زور سے دھکا دیتی وہ اپنی جگہ پر جا کر بستر میں گھس گئی تھی. زوبیا کی اتنی ہمت کہاں کہ اس سے کوئی سوال جواب کرتی، بس غصے سے اسے گھور کر رہے گی. اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی تو اس لڑکی کا مار مار کر منہ لال کر دیتی. کوئی بات نہیں زوبیا، جب تک رہنے کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک برداشت کر. خود کو تسلی دیتے اس نے ڈرا سے گلاوز نکال کر پہنے اور ناک بند کر کے ان بوتلوں کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالا تھا. اس کی آنکھوں میں آئے آنسو کو پیچھے دھکیلتے اس نے جلدی جلدی سارے ہاتھ چلا کر ساری گند صاف کی. بابا، اگر آپ مجھے پڑھنے کی اجازت دیتے تو میں یوں یہاں ذلیل نہ ہو رہی ہوتی.
اتنا گند اس نے کبھی زندگی میں صاف نہیں کیا تھا جتنا اس نے ایک رات میں صاف کیا۔ سارا کام سمیٹتی وہ صبح کے 5 بجے فارغ ہوئی، پھر جلدی سے شاور لے کر وہ الارم لگا کر سو گئی تھی۔ حسب توقع صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ تینیں سب کچھ بیچ کر سو رہی تھی، مگر اس کا سر تو درد سے پھٹ رہا تھا۔ مرتے مرتے تیار ہو کر اپنا سامان لاک کر کے وہ یونیورسٹی کے لیے نکل آئی تھی۔ اس کے سر میں درد تھا اور بھوک سے برا حال تھا، اس لیے لیکچر پر توجہ دینا مشکل ہو گیا تھا۔ آج کیا کروں؟ آج تو شیعہ بھی نہیں آئی تھی۔ لیکچر ختم ہوتے ہی اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ تبھی اسے کسی کی آواز آئی، السلام علیکم۔ موئز کی آواز پر اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، جس کی اپنی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ موئز تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پر وہ بس سر ہلا کر بولا، کچھ نہیں، آؤ باہر چلتے ہیں۔ اسے یہ کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اس سے کیا ہو گیا اچانک سے؟ خود سے یہ پوچھتی وہ اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ موئز بتاؤ نا مجھے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری آئیز ریڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ چیئر پر بیٹھتے اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ یار کچھ نہیں، تم بتاؤ، تم بیمار کیوں لگ رہی ہو؟ رات تک تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ میرا تو پورا وقت چل رہا ہے۔ رات کا ساری بات سوچ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ بس میری بھی یہی سمجھ لو، یہی کنڈیشن ہے میری بھی۔ موئز کو بھی بولتے بولتے رات کا منظر یاد آئے جب وہ ہوٹل میں داخل ہوا تو وہاں ایک اور پارٹی اپنے زوروں پر چل رہی تھی اور اس شور سے اس کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ یار ایک کام کرتے ہیں، کلاس تو اب کوئی نہیں ہے نا، تو بنک کر کے کوئی اور جگہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ زوبیہ کی بات سے ایگری کرتا ہوا اپنا بیگ پہن کر اٹھا تھا۔ لیکن موئز سب سے پہلے بینک چلتے ہیں، مجھے اپنا کارڈ ایکٹیویٹ کروانا ہے۔ وہ ابھی نہیں ہو سکتا زوبیہ۔ بس میں بیٹھتے سے زوبیہ کو بتایا تو وہ پوچھنے لگی، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بینک سٹرائکس چل رہی ہیں۔ واٹ؟ یار کیا مصیبت ہے، یہاں بھی یہی سب ہوتا ہے؟ میں تو سمجھی تھی کہ پاکستان میں یہی سب ہوتا ہے۔ اور میڈم ہر جگہ کی اپنی کہانی ہوتی ہے، ویسے بھی دور کے ڈھول سہانے ہی ہوتی ہیں۔ موئز کی بات سے اس نے اتفاق کیا تھا۔ موئز نے اس کے آگے ایک پیپر رکھا بیگ سے نکال کر، تو وہ بولی، یہ کیا ہے؟ دیکھو یہ ان تمام روم کے ایڈریس ہیں جو کم رینٹ پر ہیں۔ میں نے ایک سرکل بنایا ہے، ہمیں ان سب جگہوں پر جانا ہے۔ موئز کو اس نے ستائشی نظروں سے دیکھا تھا، وہ واقعی پوری تیاری کر کے آیا تھا، بس ان کی مطلوبہ جگہ پر آ کر رک گئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اسٹور سے اپنے لیے چپس اور بسکٹ کا پیکٹ لیا اور اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر موئز نے ڈور بیل بجائی، تبھی ایک دروازہ کھلا اور ایک عجیب سی چینی نقوش کی حامل عورت نے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر زوبیہ نے موئز کو دیکھا۔ روم؟ وہ عورت سمجھ گئی تھی کہ وہ لوگ روم کی وجہ سے آئے ہیں، اس لیے اس نے انگلش میں پوچھا، یس وی نیڈ روم۔ موئز کے کہنے پر وہ انہیں اندر لے کر آئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر زوبیہ کا دل کیا کہ وہ الٹیاں کرے۔ کیا وہ کوئی روم تھا؟ اس کی شکل دیکھ کر موئز نے اپنی ہنسی بمشکل روکی تھی، کیونکہ وہ کوئی سٹور ٹائپ چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے کونے پر کموڈ اور شاور لگا تھا اور دوسرے کونے پر سٹوو اور سینک لگا تھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا بیگ تھا، چھت پر لگے جالے، دیوار پر سیلن۔ وہ کہیں سے بھی رہنے کے قابل تو نہیں تھا۔ وہ اس سے معذرت کر کے دونوں باہر نکلائے تھے۔ یار ویسے تمہارے لحاظ سے تو بالکل آئیڈیل روم لگا تھا مجھے۔ اس کی صورت دیکھ کر موئز نے اسے چھیڑا، جس پر اس نے ایک مکہ اسے رسید کیا تھا۔ پھر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری سے تیسری جگہ گئے، مگر انہیں حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے شہر میں ایک بھی ڈھنگ کا کم رینٹ کا گھر نہیں ملا، یا شاید ان کی قسمت ہی ٹھیک نہیں تھی۔ ساری دن کی خواری کے بعد وہ لوگ واپس رات کو گھر آئے تھے اور وہ بنا کچھ سوچے سمجھے نیند کی گولی کھا کر سو گئی تھی، کیونکہ ابھی وہ کوئی بھی تماشا برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اگلا دن پھر شروع ہوا اور پھر ناکامی پر ختم ہوا تھا۔ مسلسل 4 دن ان کے ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اس وقت وہ دونوں شدید مایوسی کی حالت میں بیٹھے تھے۔ زوبیہ کیا ہو تمہیں؟ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر موئز کو جھٹکا لگا تھا۔ ارے پاگل، رو کیوں رہی ہے تم؟ ابھی تو اتنا لمبا سفر کرنا ہے، تم ابھی سے ہمت ہار جاگی تو کیسے چلے گا یہ سب؟ اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس نے زوبیہ کو دلاسا دیا، مگر وہ چپ ہونے کے بجائے مزید اور زیادہ رونے لگی۔ ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کوئی ایک بھی ایسی جگہ نہیں جہاں جو ہمارے لیے آسانی ہو۔ مانتی ہوں کہ میں نے غلطی کی، مگر کیا اتنی بڑی غلطی ہے میری؟ میں پڑھنا چاہتی تھی، میں آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ ایک شرابی سے شادی کر کے میں کیسے زندگی گزارتی؟ اور تمہاری کیا غلطی کہ تم بھی تو ظلم برداشت کر رہے تھے۔ تم بھی تو اپنے ماں باپ کو انصاف دلانا چاہتے ہو نا، تو کیوں ہماری راہ میں اتنی رکاوٹیں ہیں؟ روم ڈھونڈ کر وہ تھک چکی تھی، اس لیے فوراً پھٹ پڑی تھی۔
شیعہ نے اسے یوں روتے دیکھا تو جیسے اس کو دل کو کچھ ہوا تھا۔ ان کی دوستی محض ایک ہفتے کی تھی، مگر وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ زوبیہ اور معیز دونوں کے مسائل ایک جیسے ہیں۔ تبھی اس نے کہا، زو پلیز رو مت۔ نہیں شیعہ، میں تھک چکی ہوں، کوئی راستہ نہیں، روز روز ان چڑیلوں کی باتیں سنو، آدھی آدھی رات باہر بیٹھ کر گزارو، کوئی تو ایسا راستہ ہو جو ہمیں اس جہنم سے نکال سکے۔ زوبیہ کے رونے پر شیعہ نے کہا، میرے پاس ایک راستہ ہے۔ اس کی بے بسی پر شیعہ نے بلاخر اس کی مدد کا فیصلہ کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ قبول کرے گی بھی کہ نہیں۔ راستہ؟ کون سا راستہ؟ اس کی بات سن کر معیز فوراً آگے ہو کر بیٹھا تھا۔ دیکھیں، میری آنٹی ہے، ان کا گھر یہاں سے قریب بھی ہے اور خالی بھی ہے، جسے وہ رینٹ پر دینا چاہتی ہیں، اور رینٹ بھی بہت کم اور مناسب ہے۔ ہاں تو تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا شیعہ؟ اس لیے کیونکہ ان کی ایک کنڈیشن ہے۔ زوبیہ کے پوچھنے پر شیعہ نے اسے کہا تو وہ بولی، کیسی کنڈیشن؟ انہیں کہو کہ ہمیں ہر کنڈیشن، ہر شرط پر منظور ہے۔ وہ بے صبری ہو کر بولی تو معیز کو اس کی جلد بازی پر ہنسی آئی تھی۔ جو بھی تھا وہ لڑکا تھا، کیسے بھی کر کے وہ سفر کر سکتا تھا، مگر وہ لڑکی تھی، اس کو سب سے زیادہ مسئلہ تھا۔ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اپنا گھر صرف میرڈ کپلز کو ہی دیں گی بس، کیونکہ وہ تھوڑی پرانے زمانے کی خاتون ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ یہاں سب لیو ان ریلیشن میں بھی رہتے ہیں۔ ہاں تو اگر تم لوگوں کو میں وہاں لے کر جاتی تو بھی تم لوگوں کے پاس میرج سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے۔ شیعہ کی بات پر ان دونوں کو چپ لگی تھی۔ دیکھا، بس اسی وجہ سے میں نے نہیں بتایا تھا، مگر میں یہی کہوں گی کہ تم دونوں کے مسئلے کا ایک یہی حل ہے میرے پاس، تم دونوں میرج سرٹیفکیٹ لے لو۔ اس طرح سے تم دونوں کے رہنے کا بندوبست بھی ہو جائے گا، اور پھر میری آنٹی کی بیکری میں تم جاب بھی کر سکتے ہو، اور معیز انکل کے ساتھ ان کے کیفے پر جاب کر سکتا ہے، وہ بہت اچھی ہیں۔ شیعہ، تم پاگل ہو، میں کیسے میرج سرٹیفکیٹ؟ نہیں سوری، یہ ہمارے مسئلے کا تو بالکل حل نہیں۔ معیز نے بھی فوراً ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ شیعہ نے افسوس سے ان دونوں کو دیکھا۔ دیکھو، تم دونوں کو پھر اس طرح کبھی بھی کوئی ڈھنگ کی جگہ نہیں ملے گی، میری بات مانو تو آج کل کانٹریکٹ میرج تو بہت کامن چیز ہے یار، اور جب تم لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں تو پھر یہ کانٹریکٹ ختم کر دینا، سمپل۔ شیعہ کی بات پر وہ دونوں ہی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ یہ ایک دو دن کے مسئلے نہیں تھے، انہوں نے واقعی ابھی ایک جاب اور رہنے کے لیے ان دونوں کو جگہ کی ضرورت تھی۔ پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر شیعہ کو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تم زوبیہ سے پوچھ لو۔ بہت دیر کے بعد ان دونوں کو معیز کی آواز آئی تھی۔ شیعہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ زوب کم آن، اب تمہیں بھی کر لینا چاہیے۔ شیعہ نے زوب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا تو وہ بولی، ٹھیک ہے، اگر یہی ہماری مشکلوں کا حل کرنے کا واحد راستہ ہے تو پھر مجھے یہ کرنا پڑے گا۔ دیٹس گڈ، اوکے، پھر ہم کل میرج رجسٹرار کے پاس چلیں گے، ہاؤس ہولڈر رجسٹریشن میں کل لے آؤں گی اور ہم وہاں انہیں ساری بات بتا دیں گے۔ نہیں شیعہ، اس کی ضرورت نہیں، ہم اسلامک پریئر ہال میں نکاح کریں گے۔ معیز نے جیسے کچھ سوچ کر اسے کہا، مگر معیز سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ شیعہ نے اسے بتانا لازمی سمجھا، جس پر وہ سر ہلا گیا اور کہا، نکاح کے بعد ہم سرٹیفکیٹ لینے جائیں گے۔ مگر اس سے پہلے ہمیں گھر دیکھنا ہے، اگر آنٹی نے دینے سے انکار کر دیا تو؟ تمہیں یقین نہیں ہے مجھ پر؟ چلو ٹھیک ہے، پھر ابھی چلو میرے ساتھ۔ شیعہ خوشی ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس کی آنٹی کا گھر واقعی کمال کا تھا اور سستا بھی تھا۔ ان دونوں نے صرف کانٹریکٹ میرج کا چھوڑ کر سب انہیں بتایا، اور یہ بھی کہ وہ کل میرج کر رہے ہیں، جس پر وہ آنٹی بہت خوش ہوئی تھی اور فوراً انہیں گھر کے لیے اوکے کر دیا تھا۔ اب بس ان دونوں کو کل کا انتظار تھا۔ اس نے رات میں ان تینوں کی غیر موجودگی میں اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ جب بھی صبح شیعہ کے آنے پر اس نے سارا سامان اس کی کیب میں رکھوایا تاکہ سامان پہلے پہنچ جائے۔ وہ شیعہ کے ساتھ آئی تھی، تبھی اسے سامنے سے معیز آتا دکھائی دیا، سفید ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہنے، بال ایسے ہی ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ چلیں پھر؟ معیز کو آتا دیکھ کر شیعہ نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یہ تمہارے ہاتھ کیوں ٹھنڈے پڑ رہے ہیں؟ شیعہ کو اس کے ہاتھوں کے سرد پر نے چونکایا تھا، مگر وہ انکار میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ لوگ سب سے پہلے اسلامک میرج ہال پہنچے تھے، جہاں معیز نے شاید پہلے ہی سب سیٹل کیا ہوا تھا۔ اس نے گھٹنوں تک آتی وائٹ فراک اور ٹراؤزر پہنا تھا، اور سر پر سکارف باندھے وہ سادگی میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی تو اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ جس چیز سے وہ بھاگ کر یہاں آئی تھی، اب یہاں بھی اسے یہی سب کرنا پڑ رہا تھا۔ نکاح نامے پر دونوں کے دستخط لیے گئے تھے۔ مولوی صاحب نے ان دونوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور انہیں
لمبی زندگی اور شادی شدہ زندگی کی دعا دی۔ وہاں سے نکل کر وہ لوگ شیعہ کے ساتھ میرج رجسٹرار کے آفس آئے تھے۔ یہاں کچھ ضروری کارروائی کے بعد وہ قانونی اور شرعی طور پر ایک دوسرے سے جڑ چکے تھے۔ چلو بھائی، بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو۔ ان کے باہر آنے پر شیعہ جلدی سے اس کے گلے لگی تھی۔ زوبیہ سے تو مسکرایا بھی نہ کیا۔ چلے اب کیب ریڈی ہے، نیا گھر تم لوگوں کا ویٹ کر رہا ہے۔ شیعہ کے بولنے پر وہ دل سے مسکرائی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے نئے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کی آنٹی زو سامنے ہی کھڑی ان کا ویٹ کر رہی تھی۔ ان کی گاڑی سے اترنے پر وہ سب سے پہلے زوبیہ سے ملی اور ان دونوں کو شادی کی مبارکباد دی اور پھر دونوں کے ہاتھ میں ریڈ پاکٹ تھمائی تھی۔ یہ ہماری رسم ہے کہ شادی شدہ جوڑے کو یہ پیکٹ دینے کی۔ ان دونوں کے منع کرنے پر شیعہ نے سمجھایا تو ان دونوں نے وہ پیکٹس لے لیے۔ ان دونوں کو ہدایات دیتی آنٹی زو اور شیعہ دونوں ہی چلی گئی تھی۔ تبھی وہ دونوں اندر چلے آئے تھے اور پھر ایک بار پھر سے انہوں نے بھرپور طریقے سے گھر کا جائزہ لیا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے سائڈ میں شو ریک تھا اور سائڈ دیوار پر سامان ٹانگنے کے لیے ہینگر کا سیٹ دیوار میں نصب تھا۔ سامنے چھوٹا سا لاؤنج تھا جس کے لیفٹ سائڈ پر کچن تھا اور رائٹ سائڈ پر چھوٹی سی بالکنی۔ بیچ لاؤنج میں صوفہ سیٹ تھا جس کے سامنے دیوار پر ٹی وی اور بک ریک تھا۔ سامنے بیڈ روم کا دروازہ تھا اور اس کے برابر میں باتھ روم کا دروازہ۔ یہ ایک کمرے کا اپارٹمنٹ تھا مگر بے حد خوبصورت لگا تھا ان دونوں کو۔ اپنا سامان دیوار گیر الماری میں سیٹ کرتے وہ بیڈ پر گری تھی۔ گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ موئز کھانے کے لیے کچھ لینے گیا تھا اور اب تک غائب تھا۔ اسے سخت ٹینشن ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ تبھی اس کا انتظار کرتے کرتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر سناٹے کی زد میں تھا۔ سامان کچن میں رکھ کر اس نے نوڈلز بوائل کرنے کے لیے رکھے اور خود کمرے تک آیا مگر سامنے زوبیہ کو یوں بے ڈھنگے طریقے سے سویا دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کے سونے کا انداز ایسا تھا کہ اس کے دلکش خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ نظروں کا زاویہ تبدیل کرتا اس کے پاس آیا اور اس کی شرٹ اور ٹراؤزر ٹھیک کیے۔ وہ اس پر سارے اختیارات رکھتا تھا مگر پھر بھی ایک عجیب سی جھجک تھی جو اس کے آڑے آئی تھی۔ اسے باہوں میں بھر کر اس نے بیڈ پر سیدھا لٹایا اور اس پر کمفرٹر اڑا کر کچن میں آیا تھا۔ نوڈلز بوائل ہو چکے تھے اس لیے اس نے جلدی سے سبزیاں کاٹی۔ اس کے ہاتھ کسی ماہر شیف کی طرح چاپنگ کر رہے تھے۔ آدھے گھنٹے میں ہی وہ سارا کام کر کے اور کچن صاف کر کے فارغ ہوا تھا۔ ٹیبل لگا کر وہ کمرے میں آیا تو جہاں وہ واپس سے پرانی پوزیشن میں پھر تھی۔ اس کو دیکھ کر بس وہ سر ہلا کر رہ گیا اور پھر جا کر اس کا کندھا ہلاتے اسے پکارا، زوبیہ اٹھو۔ وہ شاید گدے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی کیونکہ نیند ہی اسے اتنے دنوں بعد سکون سے آئی تھی۔ زوب اٹھو، اب کی بار اس کے کان کے پاس آ کر چیخا جس پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ چور چور، کس نے مارا کس کو؟ کس نے کس کو مارا؟ اوئے چور سامنے آ۔ وہ شاید خواب کے زیر اثر تھی۔ اس کی حالت پر موئز بے اختیار کہکہ لگا کر ہنسنے لگا جس پر اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا یہ پاگل ہے جو یوں ہنس رہا ہے؟ اس نے مشکوک نظروں سے موئز کو گھورا تھا تو وہ بولا، میڈم کوئی چور نہیں، اٹھ جائیں، خواب ختم ہو چکا ہے آپ کا اور فریش ہو جائیں، کھانا ریڈی ہے۔ موئز کے بولنے پر اس نے ایک دم خود کو اور پھر گھڑی کو دیکھا اور پھر وہ ایسے بھاگی کہ موئز کا منہ کھل گیا۔ وہ سیدھے جا کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ یا اللہ، میں اس کے سامنے اتنی بری ہولیے میں پڑی تھی، کیا سوچ رہا ہوگا وہ؟ بے دردی سے اپنے لبوں کو کوچلتی وہ یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ زوبیہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے یار۔ موئز کو پکار پر مرتے اس نے منہ ہاتھ دھویا اور اپنا ہولیہ درست کرتی باہر آئی جہاں ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا۔ اس گھر کی سب سے اچھی بات انہیں یہی لگی تھی کہ گھر فرنش تھا۔ نوڈلز کا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے موئز نے اسے پکارا، زوبیہ بات سنو۔ بولو۔ دیکھو اب جب کہ ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں اور ہماری مصروفیات بھی ایک جیسی ہیں تو کیوں نہ ہم چیزیں آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں؟ اس کی بات پر زوبیہ نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا کیونکہ آج کام کر کے وہ واقعی تھک گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے موئز، تم نے ابھی کھانا بنایا ہے تو کچن میں صاف کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، یہی صحیح رہے گا، ایک دن تم کھانا بنانا اور ایک دن میں۔ صفائی کا یہ ہے کہ گھر اتنا بڑا نہیں تو کوئی بھی کر دے۔ ٹوائلٹ تم صاف کرنا ایک دن اور ایک دن میں۔ وہ اسے کام گنوانے کے ساتھ بتاتی بھی جا رہی تھی جسے وہ سن کر سر ہلا رہا تھا اور ان کی ساری ملاقاتوں میں آج کا دن واحد تھا کہ جب وہ لڑے نہیں تھے۔ اور ہاں، گھر کی چیزوں کے استعمال کی ٹائمنگ بھی ہوگی۔ اس نے موئز کی معلومات میں اضافہ کیا تو بولا، کیا مطلب تم کل سمجھ جاؤ گے۔
اس کے خرافاتی دماغ میں پھر کچھ شرارتیں چل رہی تھی. معیز نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا مگر وہ اپنی سوچ میں گم تھی. تبھی وہ سر جھٹکتا اپنی کتابیں لیے بالکنی میں آ کر بیٹھ گیا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، پرسکون ماحول. کتنے وقت بعد وہ ایسے بیٹھا تھا اور وہ اس ماحول اور پڑھائی میں اتنا کھو گیا کہ اسے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا. اسے ہوش آئے تو رات کے 2 بج رہے تھے. کل یونیورسٹی میں کوئی فنکشن تھا تو صبح اٹھنے کی اسے ٹینشن نہیں تھی. تبھی اپنے کتابیں رکھتا وہ روم میں آیا اور بیڈ پر گر کر کمفرٹر چہرے تک اوڑھ کر آنکھیں بند کر کے سو گیا. اگلی صبح زوبیا نے ایک بھرپور انگڑائی کے ساتھ کروٹ لی تھی مگر لاشعوری طور پر کچھ عجیب سا احساس بھی اس کے اندر جاگا تھا. یہ بیڈ انسان کی باڈی جیسا کب بن گیا؟ آنکھیں بند کے وہ نیند میں بڑبڑاتی اس بیڈ پر ہاتھ اوپر نیچے کرنے لگی جیسے کچھ محسوس کرنا چاہ رہی ہو. اور تبھی اپنی کمر کے گرد ایک گرفت سی محسوس کر کے اس نے فوراً آنکھیں کھولی تھی. آنکھیں کھولتے ہی اسے معیز کا چہرہ سامنے آیا جو اس کے بالکل قریب تھا. اس نے ذرا سا سر اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لیا جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کیونکہ وہ مکمل معیز کی باہوں میں تھی. یہ دیکھ کر وہ ایک دم چیختی ہوئی ہڑبڑاتی بیڈ سے چھلانگ لگا کر نیچے اتری. اس کی چیخوں پکار پر وہ بیچارہ بھی حواس باختہ سا ہو کر اٹھ بیٹھا. کیا ہوا زوبی کیوں چلا رہی ہو تم یہاں میرے بیڈ پر کیا کر رہے ہو؟ زوبیا نے انگلی کے اشارے سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو اسے جیسے سب کچھ سمجھ آئے تو اس کے ماتھے پر بل پڑے. کیا مطلب ہے تمہارا کہ یہ تمہارا بیڈ ہے؟ ماتھے پر تیوری چڑھاتے اس نے سوال پوچھا تو وہ سٹ پٹ آ گئی. دیکھو جتنا تمہارا حق ہے نا اتنا ہی میرا ہے اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں صوفے پر سوؤں گا تو آئی ایم ریئلی سوری، ایسا میں نہیں کر سکتا. اگر تمہیں میرے بیڈ پر سونے سے تکلیف ہے تو وہ رہا صوفہ، تم وہاں سو سکتی ہو اور اب مجھے سونے دو، میرا سر درد کر دیا تم نے. ایک لفظ چبا کر ادا کرتا وہ کمفرٹر میں پھر سے غائب ہوا تھا اور زوبیا نے غصے سے دانت پیسے تھے جیسے ان دانتوں کے بیچ وہ معیز ہو. تمہیں تو میں دیکھ لوں گی لومڑ آدمی. وہ جلتی بھونتی باہر آئی اور دروازہ کھٹاک سے بند کر دیا جس پر معیز نے کمفرٹر ہٹا کر دروازے کو گھورا تھا. تمہیں بھی دیکھ لوں گا میں جنگلی لومڑی، منہ بنا کر کہتا وہ واپس نیند کی وادیوں میں پھر سے گم ہو گیا تھا.